अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आगा साबिक अब्बास और आप देख रहे हैं आज हमारे साथ एक बहुत ही उम्दा और ख़ास शख्सियत मौजूद है। कम सन मुबल्लिग हैं वो और छोटे सी उम्र के मेरे मौलाना हैं वो, तो उनसे सवाल जवाब करेंगे, कोशिश करेंगे उनसे अच्छे जवाब बात की और समझने की, और उनके ऊपर जो जवाब मिलेंगे उनके ऊपर अमल करने की भी कोशिश हम करेंगे। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं मौलाना ज़ैनुल आबिदीन हक्कानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, सबसे पहले तो आपका पूरी देखने वाली आवाम की तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे लिए बल्कि आवाम के लिए, लोगों के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं ये सवाल आपसे करूँगा कि हम बचपन में जब स्कूल दाखिल होते हैं तो वहाँ पे हमें पढ़ाया जाता है कि इस्लाम के 5 अरकान हैं। जैसे बहुत सारे नाज़रीन देखने वाले भी इस चीज़ को समझते होंगे, तो हमारे जहन में ये बात फिट हो जाती है कि 5 अरकान है, 5 अरकान हमें बताई भी जाती है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, गाना, ये चीज़ें हमें बताई जाती हैं। लेकिन इनका मेन मकसद क्या है, इनके अरकान का जो है ना मैनी क्या है, ये आप थोड़ा गाइड करें इस मतलब। जज़ाकल्लाह जी, आपने मुझे मदऊ किया और मुझे टाइम दिया और गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। और सबसे पहले मैं तमाम सुनने वाले नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहता हूँ। अब बाकायदा जो मुझसे सवाल किया गया अरकान इस्लाम के बारे में, देखिए हम स्कूल में जाते हैं, हमें इब्तिदानी ये बात बताई जाती है, पढ़ाई जाती है कि इस्लाम के बुनियादी अरकान 5 हैं, जिसकी हम पढ़ते हैं, उसको रट्टा लगाते हैं, हमारे बच्चों के जहन में ये बात आ जाती है कि इस्लाम के बुनियादी अरकान ये हैं, शहादतैन है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, 5 रुकन है। लेकिन ये अरकान क्या है, इनका मकसद क्या है? जब तक किसी चीज़ का मकसद हमें ना पता हो, जब तक साइल के सवाल को हम समझ ना सकें, हम उसका जवाब नहीं दे सकते। इसी तरह कोई भी रुकन है, कोई भी फ़र्ज है, जब तक हम उसके मुद्दा को नहीं समझ सकते, हम उसके बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकते, इस हकीकी मानों में उस चीज़ का हक अदा नहीं कर सकते। देखिए, इस्लाम के बुनियादी अरकान 5 हैं, जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के अंदर इन 5 अरकान को बयान किया। अन इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, पीछे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मद रसूलुल्लाह। यहाँ पर इसको बयान किया, आगे अलग-अलग टॉपिक पे इकामत सलाह व ईताअ ज़कात, फिर आगे रोज़े का तज़किरा किया, फिर आगे हज बैतुल्लाह का तज़किरा किया। देखिए इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका नुक्ता नज़र क्या है। देखिए सबसे पहले ये बात ज़हन में रखिए, एक आज के दौर में हमारे दरमियान ये इस्तिलाह आम है कि जिसे हम आशिक कहते हैं, और ये हकीकी मानों में आशिक नहीं होता बल्कि एक मजाजी आशिक होता है जो अपने माशूक की खातिर सारी कुर्बानियां करता है, देता है। अब 2 किस्म के आशिक होते हैं, एक हकीकी आशिक होता है और एक मजाजी आशिक होता है। ये दोनों आशिक हमा वक्त अपने माशूक के हुसूल में उसको हासिल करने के लिए रियाज करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, कोशिश करते हैं। पहले दफा एक मजाजी आशिक जो अपने माशूक की खातिर सबसे पहला काम करता है, उसके हुसूल के लिए, उसको हासिल करने के लिए वो ये काम करता है कि वो अपने माशूक की तारीफात करता है, हमदो सना करता है, उसकी तारीफों के पुल बांधना शुरू करता है। मेरे माशूक में फला खुसूसियत है, हुस्न ऐसा है, जमाल ऐसा है, फला खुसूसियत है, फला खुसूसियत है। वो अपने माशूक की तारीफें करता है। उसका मकसद क्या होता है? अपने माशूक को हासिल कर लेना, उस तक पहुंच जाना, ये उसका मकसद होता है। उसका पहला नुक्ता नजर ये होता है कि उसकी तारीफात करता है, हमदो सना करता है। इसी तरह शरीयत मुतहरा के अंदर जब एक हकीकी आशिक जो होता है, जिसका मकसूद, जिसका मतलूब और जिसका माशूक वो कोई आम नहीं होता बल्कि जिसका माशूक खुद खालिके कायनात होता है, जिसका मकसूद और माशूक अल्लाह की ज़ात होती है,
وہ بھی سب سے پہلے شہادتین کا اقرار کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے، تعریفیں کرتا ہے، کبریائی بیان کرتا ہے اور اپنے معشوق تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلا یہ کام کرتا ہے۔ نمبر 2، جب ایک مجازی عاشق اپنے معشوق کو صرف حمد و ثنا کر کے اس کی تعریفوں کے پل باندھ کر جب اس کو حاصل نہیں کر پاتا تو وہ ایک دوسری راہ اختیار کرتا ہے، دوسرے مرحلے پہ جاتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اب اس کے سامنے وہ عاجزی کرنے لگتا ہے، انکساری کرنے لگتا ہے، جھکنے لگتا ہے۔ وہ اس مجازی عاشق اور جو ہوتا ہے وہ اپنے مجازی معشوق کو حصول کے لیے وہ اس کے سامنے جھکنے لگتا ہے، وہ اس کے سامنے ادب و احترام سے کھڑا ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح ایک حقیقی عاشق جب اپنے حقیقی معشوق خالق کائنات کے لیے جب نکلتا ہے، جب حمد و ثنا کی، تو اب وہ دوسرے مرحلے پہ جاتا ہے، وہ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے اب اس حقیقی عاشق کے لیے یہ دوسرا مرحلہ قائم کیا کہ وہ اللہ کے سامنے تکبیر تحریمہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو کانوں تک جب بلند کرتا ہے، وہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور انکساری کو پیش کرتا ہے کہ اللہ، میں نے دنیا سے اپنا ناتا توڑ کے تیرے سامنے کھڑا ہو گیا، میں نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور میں نے اپنی مسکینی کا اظہار آپ کے سامنے کر دیا۔ اب یہ حقیقی عاشق پھر آگے بڑھتا ہے، کبھی رکوع میں جاتا ہے، کبھی تعظیماً کھڑا ہوتا ہے، کبھی سجدے میں جا کر اپنے جسم کے اعضاء میں سے سب سے عظیم جو پیشانی ہوتی ہے، اپنا ناک ہوتا ہے، وہ زمین پہ اپنے حقیقی معشوق کے سامنے رکھ کے اس کے قدموں میں اس کو رگڑتا ہے اور اپنی عاجزی اور انکساری کا وہ یہ پیش کرتا ہے کہ میں اللہ آپ کے سامنے آپ کے حصول کے لیے میں نے یہ اپنی عاجزی کو پیش کیا۔ اسی طرح تیسرا مرحلہ، جب ایک مجازی عاشق حمد و ثنا کر لی معشوق کی اور پھر اپنے مجازی معشوق کے سامنے عاجزی اختیار کر لی، انکساری اختیار کر لی، لیکن پھر بھی معشوق کا حصول نہیں ہوا، معشوق تک پہنچ نہیں سکا، وہ ایک تیسرے مرحلے کی طرف جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تیسرے مرحلے میں جا کر وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے؟ وہ جو کھانا پینا ہوتا ہے، اپنا مال و دولت ہوتا ہے، وہ لٹانا شروع کرتا ہے، مال خرچ کرنا شروع کرتا ہے، مال دینے لگتا ہے، پیسہ خرچ کرنے لگتا ہے۔ اور جو ایک عاشق ہوتا ہے وہ جتنا بھی کمزور و مالی اعتبار سے وہ اپنے معشوق کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں دیتا ہے، پیسہ دیتا ہے، مال و دولت لٹاتا ہے۔ اسی طرح شریعت مطہرہ نے تیسرے جگہ پہ آ کر یہ جو مرحلہ طے کیا، وہ ایک حقیقی عاشق کے لیے یہ طے کیا کہ حقیقی عاشق، جب تو نے پہلے یہ 2-3 کام کر لیے، تو نے حمد و ثنا بھی کر لی، تو نے جھک بھی لیا، تم نے اپنی عاجزی بھی کیا کر لی، اختیار کر لی، اب تیسرا کام تو نے کیا کرنا ہے؟ تیرے لیے یہ زکوٰۃ جو ہم نے تجھے مال و دولت سے نوازا ہے وہ تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے، متعین کر دیا ہے۔ اس مال و دولت سے ایک سارا مال و دولت خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایک متعین حصہ ہم نے تیرے لیے مقرر کر دیا ہے، وہ ہماری راہ میں خرچ کر، فی سبیل اللہ زکوٰۃ دے، تو ہم بھی تیرے لیے حصول کے ذریعے اسباب کو آسان بنا دیں گے۔ تیسرا مرحلہ جب پورا ہو گیا، اب ایک مجازی عاشق جب یہ تینوں کام کر لیتا ہے، تعریف بھی معشوق کی کر لی، معشوق کے سامنے عاجزی بھی کر لی، معشوق کے اوپر پیسے بھی مار دیے، لیکن ابھی تک معشوق کا حصول نہیں ہوا، وہ چوتھا کام کیا کرتا ہے؟ چوتھا کام یہ کرتا ہے، اب وہ اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھنے لگتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا، اپنی حالت پاگلوں جیسی بنا لی، دیوانوں جیسی حالت بنائی۔ کیا؟ اس لیے کہ معشوق کو ہو سکتا ہے ترس آ جائے، معشوق کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ جائے، وہ یہ کوشش کرتا ہے۔ اس چوتھے مرحلے میں شریعت مطہرہ نے جو ایک حقیقی عاشق کے لیے ایک چیز کو متعین کیا، ایک مرحلہ متعین کیا، وہ یہ متعین کیا، اے حقیقی عاشق،
جب تو ایک حقیقی معشوق کی تلاش میں نکلے، مقصود اعظم کی، مطلوب اعظم کی، خالق کائنات کی تلاش میں نکلے، تو تیرے لیے یہ واجب ہے، فرض ہے، تو رمضان کے روزے رکھ، خواہ تو بیماری میں ہو تا صحت میں ہو، تجھے اجازت ہے تو مؤخر کر دے، لیکن رکھنے تیرے اوپر فرض ہیں۔ اسی طرح تو نے وہ روزوں کو رکھنا ہے، خواہ سردی ہو یا گرمی ہو۔ پانچواں جو مرحلہ آتا ہے ایک مجازی عاشق کا، جب وہ کام کرتا ہے، 4 کام کر لیے، معشوق تک نہیں پہنچا، 5واں کام کرتا ہے، وہ اپنے معشوق کے حصول کی خاطر، اپنے معشوق تک پہنچنے کے لیے وہ کام کرتا ہے، وہ اپنے معشوق کے آثار کو، اس کے جو دیار ہوتے ہیں، اس کے نشانات ہوتے ہیں، اس کے مکانات کے، اس کے باغات کے، جہاں سے وہ گزرا ہوتا ہے، وہ ان آثاروں کی طرف جاتا ہے، وہاں دھیما دھیما مارا مارا پھرنے لگتا ہے، وہاں پھرتا ہے تاکہ مجھے معشوق حاصل ہو جائے۔ جیسا کہ آپ نے ان چیزوں کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، لیلا مجنوں کی کہانیاں سنی ہوگی، آپ نے ایک جو مجازی عاشق ہے اس کی قربانیاں اپنے مجازی معشوق کی خاطر آپ نے دیکھی ہوگی۔ جیسا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کتاب میں نے پڑھا کہ لکھنے والا لکھتا ہے، ایک دفعہ جو تھا مجنو، وہ اپنی چادر کو بٹھائے ہوئے اپنی چادر پہ کتے کو بٹھا کے بیٹھا تھا۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اے مجنو یہ تو کیا کر رہا ہے، کتے کو تو نے اپنی چادر پہ کیوں بٹھا رکھا؟ تو آگے سے مجنو کہنے لگا، یہ کتا عام نہ سمجھ ہے سائل، یہ وہی کتا تھا جو میرے معشوق یعنی لیلا کی گلیوں سے گزرا کرتا تھا۔ آج میں نے اس کتے کو اپنے چادر پہ کھڑا کر کے گویا کہ میں اپنے لیے سعادت سمجھ رہا ہوں۔ شریعت مطہرہ نے بھی 5واں جو رکن جو اسلام کا قائم کیا اور ایک حقیقی عاشق کے لیے مرحلہ طے کیا، وہ یہ تھا کہ تو بھی نکل، اپنے گھر بار کو چھوڑ، بیوی بچوں سے الگ تھلگ ہو، اپنے کاروبار، اپنے بزنس، اپنی مصروفیات کو پیچھے کر، آ میرے در پہ آ، میرے دربار پہ آ، حج بیت اللہ کے لیے نکل۔ اب یہ حقیقی عاشق جب کبھی یہاں سے نکلتا ہے، یہاں سے وہ کیا کرتا ہے، اپنے بدن پہ جو پہنتا ہے وہ کیا 2 چادریں لے کر پھرتا ہے، انتہائی عاجزی کے ساتھ یہاں سے سفر پہ روانہ ہوتا ہے، کبھی منا پہ جاتا ہے، کبھی عرفات پہ جا کے روتا ہے، کبھی مزدلفہ پہ جا کے وہ چیخے مار مار کے رو کر اپنے حقیقی عاشق کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر جب وہ سارے کام کر لیتا ہے، بیت اللہ کے طواف کر لیے، رمی کر لی، ہر کام کر لیا، رو لیا، گڑ گڑا لیا، 2 چادریں زیب تن کر کے وہ یہ پیغام دیتا ہے، اے اللہ میں نے کفن کی مانی 2 چادریں اپنے جسم پہ رکھ کر آج میں اپنی عاجزی اور انکساری کو پیش کر رہا ہوں تاکہ میرا مقصود اعظم اور مطلوب حقیقی اللہ مجھے مل جائے۔ جب بندہ یہ 5 کام کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت بھی اس کے دامن میں آنے لگتی ہے، وہ اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹنے لگتا ہے۔ یاد رکھیے یہ ساری وضاحت کرنے کا مقصد اور منبع یہ تھا کہ کوئی بھی کام اس وقت تک جب تک ہم اس کے اصل مفہوم تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک وہ ہم حقیقی معنوں میں اس کی ادائیگی نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے اسکول و کالج کے اندر، آپ نے اپنی کتب کے اندر اس کو پڑھا ہوگا، آپ کے بچوں نے پڑھا ہوگا، آپ نے پڑھایا ہوگا کہ اسلام کے بنیادی ارکان یہ تھے، آپ کو بتلایا گیا ہوگا فقط یہ نام ہے، لیکن آج میں نے آپ کو اپنے پیغام کے ذریعے سے آپ کے نالج میں اضافہ کرتے ہوئے آپ کو یہ بتایا ہے کہ یہ اصل میں ہے کیا اور ان کا مقصد کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو بات کہی گئی آپ نے سنی، اللہ اس پہ عمل کرنے کی ویسے ہی حقیقی معنوں میں جیسے کہ عمل کرنے کے حق ہوتا ہے ویسے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ موجود مولانا زین العابدین حقانی صاحب، تو جو ان سے سنا اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ مزید آنے والی اچھی جو ویڈیو ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔